अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। इकॉनमी का बिल्कुल भट्टा बैठ गया, जिसे हम लोग कहते हैं ना। आज आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दिन इस हवाले से था कि 200 के फिगर को टच कर गया है डॉलर, और इकॉनमी कुछ समझ नहीं आ रही। फ्री फॉल जिसको कहते हैं ना, कि वो अ, कोई रोकने वाला ही नहीं है, और कोई उसको संभालने वाला, जिसको कहते हैं ना, कि जो कोई ऐसा बंदा हो जो उनको संभाल सके। एंड दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि नोबडी इज पुश्ड अबाउट इट, कि जो गवर्नमेंट है वो कहीं नजर ही नहीं आ रही है किसी जगह पे। उनका असर रसूख, किसी जगह पे कोई कंट्रोल, और जो सो कॉल्ड गवर्नेंस के हम लोग बड़े नारे सुनते थे, उसमें से कुछ भी हमें नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जलसे डेली की बुनियाद पर होते चले जा रहे हैं, और बड़े से बड़े होते चले जा रहे हैं। ये जो सूरत हाल है, इसको कहीं ना कहीं तो जाके रोकना पड़ेगा। इसमें आज हमने डिस्कस ये करना है कि ये जो जिन लोगों ने भी ये डिजाइन किया था सारे का सारा सिलसिला, उनको क्या मिला है इसमें से अभी तक। और फिर दूसरी बात ये है कि ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ है, और जिसके नतीजे में हमने देखा कि पाकिस्तान एक बिल्कुल ही एक अजीब सी स्टेट बन के सामने उभरा है, और दुनिया में एक मजाक बन के रह गया हमारा। इसमें से कुछ ऐसे लेसन्स भी क्या हैं कि जो हमें लर्न करने चाहिए, और क्या हमने लर्न किए हैं, इसका जरा तजिया करेंगे। और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जनरल नईम खालिद लोधी साहब, साबिक वजीर दिफा भी हैं, साबिक सेक्रेटरी दिफा भी हैं, और दिफाई तजिया निगार, इनके आप तजिए देखते रहते हैं, और बहुत ही लोग इनको तवज्जो से सुनते हैं। जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जनरल साहब, आपका आपका म्यूटेड है जी, जरा माइक। हाँ जी, जी अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैं आई एम ऑलवेज ऑनर्ड जी। जनरल साहब, एक चीज जरा मुझे बताएं कि इस वक्त हम जो इकोनॉमिक सिचुएशन देख रहे हैं, और ये जो 200 रुपए का डॉलर हो गया है, ये कितना इम्पैक्ट कर रहा है और कितना इम्पैक्ट करेगा फॉर द फ्यूचर सिनेरियो, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट आई हुई है, जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है, क्या ये इसको रोकने में कामयाब हो सकेगी, या ये फ्री फॉल होता चला जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं इकोनॉमिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और लेकिन इस सिलसिले में जो मेरी राय है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वो ये है कि ये जो आपको फॉल नज़र आ रहा है डॉलर का, और ये जो एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन का सिनेरियो बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें टेक्निकल फैक्टर्स हैं, और ज़रूर होंगे, और कोई वजूहात होंगी। ये ज़रूर ज़हन में आता है कि ये कैसे हो गया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये सारा कुछ इतना ऊपर नीचे हो गया। मेरा अपना ख्याल ये, और काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट से एग्री करते हैं, कि ये जो आपकी मार्केट है, और ये जो एक्सचेंज रेट है, और जो इन्वेस्टमेंट है, दिस इज ऑल पॉलिटिकल सेंसिटिव। यानी कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तो ये जी उसको सेंस कर देती है। और आपने देखा होगा कि इवन अमेरिका में बाकी जितने भी स्टॉक मार्केट्स हैं, दे राइज एंड फॉल नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स या बिकॉज ऑफ टेक्निकल फैक्टर्स। वो तो अपनी जगह है ही। जो उनकी सेंसिटिविटी टू स्टेबिलिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, या कोई सोशल स्टेबिलिटी हो, सोशल अपहीवल हो जाए, या कोई वॉर या इस किस्म की चीज हो जाए, तो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमारे केस में कोई 50-50 मामला है, आधा शायद टेक्निकल मामला हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा कम अज़ कम मुझे लगता है कि इंटरनल स्टेबिलिटी के, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, और सोशल अपहीवल जो एक नज़र आ रहा है, ये उन दोनों का शाखसान है। ठीक। अच्छा, ये तो इकोनॉमिक सिचुएशन हो गई। दूसरी तरफ हमने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मुनहरिफीन जो हैं उनका वोट जो है वो शुमार नहीं होगा। और फिर साथ ही ये भी कह दिया कि नाअहली की जो मुद्दत है उसका तयन जो है वो पार्लियामेंट करे। और इसमें ज़ाहिर है 63A की तशरीह उन्होंने करके वो सिद्धार्थी रेफरेंस के हवाले से भेज दी है। लेकिन इसमें दो जजेस ने इख्तलाफ भी किया है। ये क्या ही अच्छा ना होता कि ये फैसला उस वक्त आता जब इसकी जरूरत थी, और ये सिचुएशन यहाँ तक डेवलप ही ना होती, और मामला वहीं पे हल हो जाते, और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपनी सीट पे होते, और ये जो आज का केओस हम देख रहे हैं यहाँ तक की नौबत ना आती। ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ये बात ठीक है। इसमें सिर्फ आपने ये नोट किया होगा कि नेशनल असेंबली में जब ये नो कॉन्फिडेंस वोट आया है, उस वक्त तो जो पीटीआई के लोग थे उनको वोट देने की जरूरत नहीं पड़ी, हाँ क्योंकि जी। जो 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 कोलेशन पार्टनर्स थे उन्हीं से उनके वोट पूरे हो गए। तो शायद वो वर्ट होता या ना होता, मुझे नहीं पता, रीइंस्टेट हो सकते थे प्राइम मिनिस्टर या नहीं हो सकते थे। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी, और मैंने ये नोट किया, हालांकि मैं वो फिर भी कानूनदान नहीं हूँ, साहब लॉ से जितना थोड़ा बहुत शगफ है, वर्किंग नॉलेज ही है,
کہ یہ ذمہ داری بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ کورٹس کی ہے، ہر جوڈیشری کی ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی تعویل کریں، اس کا جو نا بتائے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایسا محسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ جیسے سوائے اس کمرے میں قانون کے جو آتے ہیں شواہد، اس کے علاوہ ان کی اور کسی چیز پہ نظر نہیں ہے۔ مجھے اسٹرینج لگتا ہے کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ اگر یہ کام آج ہوا تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، کل ہوگا تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، جلدی کا اور دیر کا کیا، اور پھر یہ کہ پیچھے اور کیا باتیں چل رہی ہیں۔ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ تو کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن جب یہ دے دیتے ہیں، اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں چھوڑ بھی دیتے ہیں کہ وہ جو لائرز ہیں آگے پھر اپنی انٹرپریٹیشن شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ ہاں جی، جیسے ابھی کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، ناؤ دس از مور ریلیونٹ ٹو پروونشل اسمبلی، پنجاب اسمبلی۔ ابھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ریٹروسپیکٹو نہیں ہے ڈیسیجن، اس کا مطلب جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ نہیں ہوں گے۔ حالانکہ انہوں نے ایک ایسی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کی ہے جو کہ پہلے سے موجود تھی۔ تو دو ٹوک بات کرنی چاہیے جب بھی بات ہو، اور بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ آپ زیادہ ابہام تو نہ پیدا کر دینا کہ پہلے آپ کے پاس ہم کلیئرٹی کے لیے لے کر آئے ہیں معاملہ، اور آپ کوئی ایسی بات کر دیں کہ اس کے پھر دو مطلب نکلنے شروع ہو جائیں۔ آپ ایسا کام کریں جس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہو اور وہ ٹائم سینسٹیو بھی ہو، اس کو بتا دیا جائے کہ یہ اس کا مطلب بنتا ہے اور یہ اس کا اطلاق اتنے اس ٹائم میں ہو جانا چاہیے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دونوں سائڈ ہیں، پی ٹی آئی بھی اور پی ڈی ایم بھی، جہاں تک ان کا بس چلتا ہے وہ اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن اور کانسٹیٹیوشن اٹ سیلف اور کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مطلب آپ بھی دیکھتے ہیں اور میں بھی دیکھتا ہوں، اور یہ ججز کو بھی نظر آنا چاہیے، اور اپنی اپنی مرضی کے مطالب نکال لیتے ہیں اس میں سے۔ جی یہ نہیں ہونا چاہیے نا۔ جب ہائیسٹ آپ کی کورٹ ایک ججمنٹ دے دے تو اس کا مطلب ایک ہی ہونا چاہیے اور واضح ہونا چاہیے اور حتمی ہونا چاہیے۔ یہ میرا خیال ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے، اس کو پورے کا پورا ایک آرگینک اسٹرکچر کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں سے صرف کمپارٹمنٹلائز کر لیں، اس کو ایک چیز دیکھیں اور باقی چیزیں نہ دیکھیں۔ جی بالکل، یہ میرا خیال ہے کہ ضروری نہیں کہ میرا یہ جو کمنٹ ہے اس کا اطلاق ہوتا ہو اس ججمنٹ پہ یا نہ ہوتا ہو، آئی ڈو ناٹ نو۔ لیکن یہ جو دو باتیں میں نے کہی ہیں کہ ایک تو ججز شوڈ ناٹ detach themselves from the happenings in the country because they do matter. وہ ground reality it does matter. اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ کوئی حکم صادر کرے تو مہربانی کر کے ایک تو کلیئر کٹ ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ اس کی امپلیمنٹیشن کو انشور کریں لوہے کی طرح، چاہے ان کو کسی کو بھی بلانا پڑے کہ ہم نے یہ بات کہی تھی یہ کیوں نہیں ہوئی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بات کہہ کے اور پھر کوئی دوبارہ آپ کے پاس آئے کہ جی آپ نے تو یہ کہا تھا تو وہ تو نہیں ہوا۔ بھائی آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کے کان ہیں، آپ دیکھیں کہ جو آپ نے کہا ہے وہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، اور اگر نہیں ہوا ہے تو آپ اس کو امپلیمنٹ کریں تاکہ یہ ہاں جی یہ اکاؤنٹ فار کریں۔ یہ تو نہیں، ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی آگے سے انٹرپریٹیشن جو ہے اس کا کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، لیکن ساتھ ساتھ جو دوسرا میں نے سوال کیا تھا کہ جو اتنا ڈیلے کیا گیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ؟ جی وہ تو میں نہیں سمجھتا، یہ تو جو آپ نے یہ محاورہ کہا ہے یہ تو انٹرنیشنل محاورہ ہے، اور اس میں تو کوئی شک، جو ٹائملی جسٹس ہے اس کا بہت فرق پڑتا ہے۔ جب ایک کام خراب ہو گیا، ہاں جی وقت پہ ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ لیکن کوئی وقت پہ جائے بھی نا، یہ بھی ضروری ہے نا کہ وقت پہ جانا بھی چاہیے اور ان کو ایڈمٹ بھی کرنا چاہیے۔ یہ لمبی بحث ہے، اس کو بس یہاں چھوڑ دیں۔ اچھا یہ ذرا مجھے بتائیں جن صاحب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو امپورٹنٹ حکومت آئی ہوئی ہے اس کے اندر مختلف قسم کی اس وقت ڈسکشنز چل رہی ہیں، لیکن جو باتیں باہر آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جی اس کے باوجود کہ پریشر پڑا ہوا ہے، اس کے باوجود ایک اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت مدت اپنی پوری کرے گی، اپنی جو اصلاحات ہیں سو کالڈ جو وہ کہتے ہیں کہ نیب وغیرہ کے قانون میں ترمیم کر کے، باقی جو ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، پھر انتخابی اصلاحات آپ کو پتہ ہے اوورسیز پاکستان اس کا ای وی ایم کا مسئلہ ہے، وہ کر کے ہی ہم جائیں گے۔ تو یہ جو ہے صورتحال، یہ تو لگتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ابھی سے یہاں سے جائیں، تو اگر وہ رخصت نہیں ہوتے ہیں تو عمران خان کا جو پریشر ہے وہ کس طرح پاکستان میں اس کا امپیکٹ پڑے گا؟ جی پہلے یہ جو ان کے وہ جو چاہ رہے ہیں جس پر آپ نے کہا ہے وہ میں تھوڑا سا جو میری اپنی سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر چند گروہ ہیں، اور ایک ایسا گروہ بھی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس قسم کی مخلوط حکومت
جہاں پر کم از کم 3 بڑی جماعتیں تو ہے نا، باقی ٹھیک ہے چھوٹی ملا کے 10-12 ہے، ہاں وہ کوئی کام نہیں کر سکتی. یہ دس از اے فیکٹ آف ایڈمنسٹریشن اینڈ جس کو کہتے ہیں آپ جو یہ چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، یہ مینجمنٹ کا رول ہے کہ اگر ڈیسیجن میکر ایک نہ ہو اور ہاں کافی ساروں کا اس کے اندر سے ہو تو پھر ڈیسیجن نہیں ہو پاتی ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ بات پکی ہے، یہ میرے اپنے اندازے کے مطابق آئی کین بی رانگ، کہ اگر یہ 1.5 سال بھی رہ جائے پورا تو کچھ کر نہیں پائیں گے، بلکہ ہر دن کے ساتھ ان کی جو گراف ہے وہ نیچے جائے گا پاپولیرٹی کا، بیکاز آف سم ایسے ڈیسیجن ان کو لینے ہیں، ایسے فیصلے کرنے جو سخت ہیں، اور وہ ان کے لیے بڑا پرابلم ہے. لیکن ایک اور گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو آپ آئے کیوں تھے. ہاں تو وہ جو آئے کیوں تھے کا جواب جو ہے وہ پھر دیتے ہیں کہ جی آنا ضروری تھا اس لیے کہ فرد جرم عائد ہونے والی تھی اگلے دن، اور یہ ہم نے اپنی سلیٹیں صاف کرنی ہے، ہم نے اپنے یہ فائلیں کلیئر کرنی ہے. ابھی ہم آئے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ایسے ہی سارے مقدمے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ اور پھر نومبر کا مہینہ ہے اور آنے والا ہے، اور ہم کیوں نہ اپنے پسند کا سپہ سالار جو نہ چن کر جائے. تو یہ 2 بڑے پوائنٹس ہیں ان کے، کہ اب آئے ہیں تو ورنہ تو آنے کا کوئی مطلب نہیں تھا نا. وہ بعد میں جب آپ سبق کی بات کریں گے کہ بھی دس واز نو ٹائم ٹو، یہ اس پھندے کو گلے میں ڈالنے کی وجہ کیا ہے. اگر کوئی پوچھے کہ اس پھندے کو گلے میں ڈالنے کی وجہ کیا ہے، اور اگر ہم کوئی بیرونی وجوہات کو الگ بھی کر دیں، کیونکہ میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ یہ جو فارن پالیسی کی شفٹ تھی یہ بھی ایک وجہ تھی، لیکن اور جو میرا خیال ہے تھوڑی سی ان ڈپلومیٹک لینگویج ہے ہمارے ایکس وزیر اعظم کی، وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اور وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن انہوں نے جو توق گلے میں ڈالا ہے اس کی وجوہات 2 ہی تھی میرے بھائی، کہ ورنہ تو یہ خود کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی وزن کے نیچے گر جائے گا تو گرنے دیتے بھائی. وجہ یہ تھی کہ مقدمے بہت قریب آ گئے تھے اور ان کو جیل میں جانے کے بالکل خدشات سامنے نظر آنے لگ گئے تھے، اور یہ حکومت چینج کرنا اس وقت بہت ضروری تھا. دوسری بات یہ کہ ان کو یہ شک تھا کہ اگر عمران خان صاحب اپنی پسند کا چیف لے آئے تو اگلے الیکشن میں ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو جائے. یہ شاید ان کا خیال تھا، حالانکہ فوج کی طرف سے تو ہاں میں وہی پوچھنے والا تھا کہ یہ پسند کا چیف کیا ہوتا ہے جی. مطلب ہم نے تو سنا تھا کہ جنرل از جی اے پہلے جنرل. دیکھیں جی، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات شروع ہوئی ہے پسند کے پٹواری سے، پسند کے تھانے دار سے، اور یہ چلتی چلتی پسند کے ڈی آئی جی اور پسند کے کمشنر تک پہنچی ہے، اور اب بات آگے بڑھ رہی ہے. اس کو رک جانا چاہیے سر، اس کو رک جانا چاہیے. یہ تو بہت آپ کا خطرناک ہے. یہ جو ہے نا میرا بندہ، یہ میرا بندے والا جو یہ کلچر ہے، یہ سب کو یہ عمران خان صاحب کو بھی بتانا پڑے گا اور یہ پی ڈی ایم کو بھی بتانا پڑے گا. اگر آپ نے ایسے اداروں کے ساتھ کھلواڑ کھیلے کہ یہ تمام جو اچھے اداروں کے جتنے بھی اوپر کے لوگ ہیں، اگر آپ نے میرے بندے لانے کی کوشش کی تو بڑا مشکل ہو. ویسے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ فوج کا نظام ایسے ہے کہ یہ میرا بندہ لا کر بھی اپنے گلے میں پھندا ڈال سکتے ہیں، تو یہ وہاں پر کوئی میرا تیرا بندہ نہیں ہوتا، وہ بندہ پاکستان کا بندہ ہوتا ہے، وہ پاکستان فوج کا بندہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے. اچھا ایک ذرا تھوڑا سا بیک جو ہمارا پچھلا کوشچن تھا اس کے حوالے سے میں ذرا پوچھنا چاہ رہا تھا. حالانکہ وہ قانون آپ نے کہا کہ آپ کا وہ ایریا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ جو موشگافیاں نکالی گئی ہیں اس کے بعد یہ جو کل کا جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، تو کیا اس سے سمجھا جائے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور شہباز حکومت بھی ختم ہو سکتی ہے اسی رولنگ کے جی حوالے سے؟ دیکھیں میرے اپنی اسیسمنٹ میں جتنی میری نالج ہے وہ پنجاب حکومت تو ڈیفینیٹلی ختم ہے، اچھا، کیونکہ وہ جب ان کے تو آپ ووٹ بیسیکلی نکال یہ دیے کہہ رہے جائے. ہیں کہ حمزہ شہباز شریف از نو مور سی ایم آف پنجاب. جی اکارڈنگ ٹو دس یہ جو ورڈکٹ ہے، لیکن اس کا اطلاق ادھر نہیں ہوتا کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ وہاں پر جو منرف اراکین تھے انہوں نے ووٹ ڈالا نہیں ہے، وہ نہیں دیا. اور ان کے ووٹ کے بغیر ان کے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو ان کے حلیف ہے جو پہلے پی ٹی آئی کے حلیف تھے، وہاں ان بے چینی وہاں بھی پائی جا رہی ہے. ایم کیو ایم سر عام کہہ رہی ہے کہ وہ جو وعدے کیے گئے تھے وہ کوئی ان کے اوپر پیش رفت نظر نہیں آ رہی، اور ذرا بھی وہ 1-2 ووٹوں پر کھڑے ہیں، ذرا بھی ادھر سے ادھر ہو گیا، وہ کہتے ہیں نا ٹس سے مس اور بس، تو یہ ٹس سے مس اور بس کا معاملہ ادھر ہے. ادھر کا معاملہ تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی لپیٹا جائے گا جب تک کہ کوئی اور نئی بات نہ آ جائے جس کا مجھے علم نہیں ہے. ٹھیک. اچھا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ذرا تھوڑا سا آپ بھی کنفرم کر دیں کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 2-3 لوگوں کے نام بھی لیے جا رہے ہیں، بلکہ حفیظ شیخ صاحب تو تشریف بھی لے آئے ہیں اور ان کو پروٹوکول بھی دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر. تو کیا آپ کو کچھ خبریں اس طرح کی مل رہی ہیں جی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ انسٹال کیے جانے کے بہت قریب ہے؟ جی دیکھیں جیسے میں کہہ رہا تھا کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی
بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے جو کہتے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن پر جائیں، جی تاکہ وہ ان کے جتنے دن گزریں گے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے، پہلے ہی پتہ چل گیا کہ فیصلے جا کے لندن میں ہونے ہیں، ساری کابینہ اٹھ کے ادھر جائے گی پھر واپس آئے گی، اس طریقے سے اگر فیصلے ہونے ہیں تو پھر لوگ دیکھ رہے ہیں نا، لوگ اندھے تو نہیں ہیں، لوگ بہرے تو نہیں ہیں، اور ہاں اگر یہ ان کو قیمتیں بڑھانی پڑی کیونکہ آئی ایم ایف قسط دینے کو تیار نہیں ہے، وہ قسط نہیں دے گا تو ڈیفالٹ ہو جائے گا، تو یہ پھنس گئے ہیں، آگے گڑھا ہے، پیچھے دریا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ ان کے اندر بھی ایلیمنٹس ہیں، عمران خان صاحب مانگ ہی رہے ہیں پہلے کہ جی آپ ہاں الیکشن کریں، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سوچ رہی ہوگی کہ دیکھیں اگر تو اس کو پریمپٹ کر دیا جائے، یا کیونکہ اگر پولیس اور رینجر سے یہ قابو میں نہ آئے تو الٹیمیٹلی پھر بلایا جائے گا، فوج کو بلایا فوج کو. جائے گا. ٹھیک ہاں جی. ٹھیک. اور فوج جب آئے گی تو اپنے لوگوں کے ساتھ تو وہ ایسے نہیں کر سکتی، فوج تو دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے، اس لیے وہ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ، حالانکہ اس کو میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں سمجھتا، اس کو ہاں میں سمجھتا ہوں پازیٹیو انفلوئنس، کہ ٹھیک. آپ اگر دونوں کو کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ چونکہ سچویشن آپ نے ہماری گود میں پھینک دینی ہے الٹیمیٹلی، تو ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں، اور اگر آپس میں وہ نہ بیٹھ سکے تو کوئی شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے کوئی ایسا معاملہ طے ہو جائے کہ، کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ بس مجھے آپ ڈیٹ دے دیں ہاں اس کی ہاں الیکشن کی، اور وہ ضروری نہیں کہ وہ فوری طور پر ہوں، وہ یہ ہو سکتا ہے میرے خیال میں فار ایگزامپل کہ جی یہ دے دیا جائے انڈیا کہ جی ایک بجٹ جو ہے وہ اس تک کر لیتے ہیں، اس کے بعد کر لیتے ہیں، ایک یہ ہو سکتا ہے. دوسرا ہاں یہ کہ یہ اس بات پر متفق ہو جائے کہ جی یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ ایک منی بجٹ، عبوری بجٹ دے دے. پاس ہاں کر دے 3 مہینے کے ہاں لیے، اس کے بعد جو نئی حکومت آئے گی وہ کر لے گی. وہ کر لیں. اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ وہ نومبر والا مسئلہ ختم ہو جائے گا، جو بھی آئے گا فریش مینڈیٹ لے کر آئے گا، وہ ٹھیک. اپنی صوابدید کے مطابق، اپنی اتھارٹی کے مطابق وہ استعمال کر لے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا. لیکن اس میں ایک پرابلم ہے، جی پرابلم یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوں گے، کیا ان کے نتائج اور ان کے جو ضوابط ہے ان کو سب لوگ مانیں گے؟ اس میں ہاں کہوں گا کہ اگین some positive influence is required by Chief Justice of Pakistan, by Chief of Army Staff. وہ دونوں کو کہیں کہ یہاں لکھو کہ یہ جو ہاں الیکشن ہم کرائیں گے یا جو عبوری حکومت کرائے گی وہ ہوں گے انشاءاللہ اب ٹرانسپیرنٹ. ایکسپٹ we کریں will گے. give we will give them all the support, but then you will have to accept the result. جب تک یہ مانے نا اس بات کو، اس وقت تک الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ہاں اور اگر الیکشن ہوئے اور خدا نہ خواستہ اس کے ریزلٹس ایکسپٹ نہ کیے گئے تو پھر وہیں پھر کا تو مسئلہ بہت جو ہے وہ مصیبت کھڑا ہو رہے جائے گی. گا. ہاں پھر تو بہت مسئلہ مصیبت ہو کھڑا جائے رہے گی. گا. تو جی جی. اس میں ظاہر ہے کہ وہ آپ نے جس طرح کہا کہ بیٹھنا پڑے گا، پازیٹیو انفلوئنس جو ہے وہ یوز کرنا پڑے گا. لیکن اس میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ تو اتنا پولرائز سچویشن ہے، اور سنا ہے کہ نمبر بھی بلاک کر دیے گئے ہیں، تو بات پھر کیسے ہوگی جنرل صاحب؟ اس میں تو آپ جیسے دوستوں کا رول بنتا ہے نا جی. جی ہم پوری کوشش کر بھی رہے ہیں، اور ہمارے نمبر بلاک ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے دونوں طرف بلاک نہیں ہوئے. اور دوسری بات یہ کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو انہوں نے نمبر بلاک کرنے کی بات کی ہے وہ وایا میڈیاز کی بات کی اچھا ہے، ڈائریکٹ کی بات نہیں کی ہے. لیکن دیکھیں فوج نے جب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ نان پولیٹیکل ہونا چاہتے ہیں، تو فوج کو بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان کی مدد کی جائے اس کام میں، تاکہ وہ اسی ڈگر پر چلتے رہیں، کیونکہ یہ سب کے لیے فائدہ مند ہے، پی ڈی ایم کے لیے بھی فائدہ مند ہے، پی ٹی آئی کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں آپ آخری دفعہ ایک ہماری ہیلپ کر دیں اس کے بعد، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو پازیٹیو انفلوئنس ہے، جو پازیٹیو لوگوں کو قریب لانے والی بات ہے، لوگوں کو منانے والی بات ہے، اس کو میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں سمجھتا. وہ وقت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی پی ٹی آئی نمبر بند کرے گی. اگر نمبر بند کرے گی تو پھر وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ پھر ان کو پھر ہو ملے گا نہیں کہاں سکے سے؟ گا، جی وہ نہیں ہو سکے گا. اچھا لیکن جو پازیٹیو انفلوئنس کی بات آپ کر رہے ہیں، اسی کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اے پولیٹیکل نہ ہونا ہے، کیونکہ جو ریالٹی ہے ہو سکتا ہے وہی ہو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، لیکن جو پرسیپشن ہے جن صاحب وہ یہی ہے کہ دے آر ناٹ اے پولیٹیکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پرسیپشن ہے دیٹ از آلویز لارجر دین دی ریالٹی. تو اس میں یہ جو ایک پرسیپشن عوام میں ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نا. جی جی. پہلی بات تو یہ کہ میری معلومات کے مطابق تو واقعی دے ہیو گون اے پولیٹیکل. بہرحال غلط ہو سکتی ہے یہ تو اپنی، لیکن جو پرسیپشن کی آپ نے بات کی بالکل درست کی ہے. پرسیپشن یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور اس کی 2 وجوہات ہیں، اور وہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ایک تو لوگوں کو اعتبار نہیں ہے
ہاں اور ایک لوگوں کو عادت نہیں ہے. دیکھیں اتنے عرصے تک فوج کا عمل دخل رہا ہے یا انٹرفیئرنس رہی ہے پالیٹکس میں، جس کو میں نے کبھی ڈیفینڈ نہیں کیا، ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں یہ غلط ہے اور نہیں ہونی چاہیے. وہ اس کی وجہ سے، ایک لمبی ہسٹری کی وجہ سے لوگوں کو نہ اب اعتبار آ رہا ہے کہ ہاں واقعی ایسے ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، مطلب اٹ از ناٹ بالکل. پاسبل. اور دوسرا عادت نہیں ہے ان کو، جن کو عادت ہے کہ ان کے بغیر ہم ان کے پوچھے بغیر ہم چلتے نہیں ہیں، یا جب تک وہ ہمیں سہارا نہ دیں ہم انگلی پکڑنی ضروری ہے ہمارے لیے. ان کو یہ مسئلہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ کیونکہ باتیں آپ کو پتہ ہے کسانہ صاحب یہ چھپ نہیں سکتی، نہیں یہ چھپتی. رہ نہیں سکتی. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ یہ جو ہے ایک قسم کا کلیم جس کو میں تائید کرتا ہوں، جو میں اپنے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ they are non political and they want to stay non political. وہ نہیں چاہ رہے کہ ہمیں گھسیٹا جائے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ بات غلط نکلی تو میرا خیال ہے بہت بری بات ہوگی یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے. اس میں ضروری نہیں کہ وہ پوری باڈی ہو، لیکن یہ ہے کہ میں پھر یہ دہراؤں کہ میری اپنی اس وقت تک کی جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دے آر نان پولیٹیکل، دے وانٹ ٹو ریمین نان پولیٹیکل. لیکن وہ جو میں نے دو باتیں کی، عادت اور اعتبار، اس میں ذرا ٹائم لگے گا. لیکن آپ نے جو بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ غلط ثابت ہوئے تو جن لوگوں کا یہ کلیم ہے ان کے لیے یہ بہت برا وقت ثابت کرے گی یہ بات کہ وہ تھے پولیٹیکل لیکن کلیم اے پولیٹیکل کا کر رہے تھے. جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو اس میں جلسہ پھر دیکھیں نا، سچویشن یہ بنتی ہے کہ اب اس وقت جو صورتحال ہم نے دیکھی، پورا ایک ڈیزائن کیا گیا، پورا اسکرپٹ. اب دیکھیں جن لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں، آپ ظاہر اپنے لیول پہ بات کرتے ہوں گے، لیکن ہم اسٹریٹ لیول پہ جنرلی، اب میں چونکہ بات کرتا رہتا ہوں، لوگوں سے جا کے ملتا ہوں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ سب کچھ اسکرپٹ ڈیزائن ہوا ہے، یہ کوئی ہو نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے کوئی بہت زبردست قسم کا کوئی آرکیٹیکٹ نہ ہو. اور آرکیٹیکٹ جو ہے وہ ظاہر ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. اب یہ جو صورتحال ہے، اس میں جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہوا ہے، ان کے ہینڈلرز یہاں پہ لوکل تھے، جنہوں نے بھی یہ کیا ہے، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیک فائر کر گیا ہے، بومرینگ کر گیا ہے. یہ اس طرح نہیں چلا. عمران خان کا ریئیکشن، پھر لوگوں کا ریئیکشن، یہ میرا خیال ہے کہ شاید انہوں نے مس ریڈ کیا اور مس کیلکولیٹ کیا. اب جو صورتحال ہے اس میں کوئی لیسنز ہیں جو ہم لرن کر سکتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے لیسنز ہیں، اور میں کہوں گا لیسنز تینوں کے لیے ہیں، پی ڈی ایم کے لیے بھی ہے، پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے، اور لوگوں کے لیے بھی ہے. دیکھیں پی ڈی ایم کے لیے تو یہ لیسن ہے کہ تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے. جوش و خروش میں ایک چیز آپ کو جو نظر آ رہی ہو امیڈیٹلی شارٹ ٹرم میں اچھی چیز نظر آ رہی ہو، بیٹھ کے اچھی طرح اس کو آگے وار گیم کر کے کہ یہ آگے چل کے کیا کیا صورتحال اختیار کی کر سکتی ہے. اس کے بعد یہ بات جب آپ خود کہہ رہے ہیں، اور یہ بات درست کہہ رہے تھے، کوئی بہت بڑی پرفارمنس نہیں تھی، پرفارمنس تھی پی ٹی آئی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید دو چیزیں ایسی بنی پی ڈی ایم کے لیے جو ان کو یہ جلدی کام کرنا پڑا. ایک تو میں نے وہ ذکر کر دیا جو نجی معاملات ہیں، وہ میں دوبارہ نہیں دہراتا، کہ وہ جو ان کے اپنے مسائل تھے، ان کے مقدمے تھے، وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ایک تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ایسے لگا، ایسے کرائم نظر آنے لگے کہ شاید عمران خان صاحب اس مشکل اکنامک صورتحال سے پاکستان کو نکال کر نہ لے جائیں. اور جب الیکشن کا ٹائم آئے تو پتہ چلے کہ یہ تو جو دے آر آؤٹ آف دی ووڈز، اور ابھی جو ہے نا چل پڑی. کیونکہ دیکھیں 5.5% گروتھ جو ہے جی ڈی پی کی انڈر دیز کنڈیشنز از ناٹ اے اسمال تھنگ. ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، میں آپ کو جنرل صاحب آپ کو یہ ایک کچھ چیزیں دکھاتا ہوں. یہ آپ بھی ذرا دیکھیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے جو گروتھ ریٹ ہے وہ 5.6% ہے 2021 کا. اچھا آپ دیکھیں جو ہر سیکٹر ہے اس میں بڑھوتری ہوئی ہے. آپ کاٹن کو دیکھیں، کاٹن میں 18.4% کی گروتھ ہے، شوگر کین میں 9.6% کی ہے، گرام جو چنا ہے اس میں 51.6% گروتھ ہوئی ہے، 34.8% گروتھ ہوئی ہے. آلو کی پیداوار میں، رائس کی پیداوار میں 10% ہوئی ہے. اسی طرح پاور جنریشن میں 9 یہ بھی 10.1% ہوئی ہے. ہر سیکٹر میں، مکئی میں، مونگ میں، لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں 10.4%، ایکسپورٹس میں 26.23%، پیٹرولیم پروڈکٹس میں ان میں سیلز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو بڑا بھیانک قسم کا سینیریو بتا رہے ہیں کہ
کیا یہ سوچ لیا گیا تھا کہ پاکستان اگر نکل گیا تو یہ تو ہمارے لیے سیاسی بڑا مسئلہ بن جائے گا، تو ہمارے جو مطلب جو پاورز دیٹ بھی ہیں ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ہم نکل جائیں گے اکنامک میس میں سے. جی میں پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں، ان کا یہ مسئلہ تو تھا. اور لیکن مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی اسرار کسانہ صاحب، آپ نے جو چیزیں دکھائیں بالکل درست ہیں اور اسٹیٹسٹکس سے ثابت ہو سکتی ہیں، اس میں یہ کوئی آپ نے اپنے پاس سے تو بنایا نہیں ہے نا، یہ جو آپ نے ابھی دکھا رہے تھے کہیں سے آیا ہے نا. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے یہ جو معیشت دان ہیں یہ صبح شام انہوں نے شور مچا رکھا ہے کہ پاکستان بس آج دیوالیہ ہوا یا کل دیوالیہ ہوا، جو ہو سکتا ہے کہ وہ جو پیسے آپ نے دینے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہیں، جو بالکل ایک الگ مسئلہ ہے. وہ یہ چیزیں کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے جو بھی آپ نے کی ہیں؟ چلیں 5.6 نہیں 5.5 ہی صحیح، 5% ہی صحیح، لیکن جو گروتھ ہوئی ہے انڈسٹریل سیکٹر میں اور ایکسپورٹس میں، اور جو ڈیفیسٹ کم ہوا ہے، اور جو یہ ساری چیزیں جو ہیں جن پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، تو یہ لوگ اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف 1 مہینے کے اندر اندر جو ہے نا سارا ڈوب گئی پوری جو ہے کشتی آپ کی؟ تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ اس میں پروپیگنڈا بھی ہے، اس میں کوئی دوسری چیز بھی ہے. تو میں ایک اور چیز تو میں ایک اور چیز میں فیکٹرز بڑے کہہ رہا تھا. ایک تو یہ ہے کہ جی یہ ان کو خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان نکال لے ملک کو اس میں سے، کیونکہ بالکل یہ آپ تھریش ہولڈ پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھریش ہولڈ جیسے نہیں ہوتے کسی جنگل کے ایج پہ آپ پہنچ جائیں اور آگے بس آپ نے روشنی میں داخل ہونا ہو. دوسری بات میرے خیال میں یہ ہے بڑی بات جس کو صاف ظاہر ہے کہ وہ امپرسیپٹیبل ہے، وہ ایسے آرام سے وہ آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے، یا اس کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک شفٹ آ رہا تھا آپ کی فارن پالیسی میں، اور اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. عرصہ دراز سے ہر ذی شعور شخص کہہ رہا تھا کہ وی مسٹ اسٹارٹ لوکنگ ایسٹ، آلدو وہ یہ بھی ساتھ کہہ رہے تھے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ویسٹ سے اپنی بگاڑ لیں. یہ تو ہمیں چین بھی نہیں کہتا کہ آپ امریکہ سے اپنا جو نا اثر رسول کام لیں. تو یہ بالکل منشا نہیں تھی میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی کہ جی وہ مڑ جائیں اس طریقے سے کہ ان کو خیر بات کہہ دیں. دیٹ واز نیور دی انٹینٹ، اور وہ ہو بھی نہیں سکتا تھا. ہمیں پتہ ہے کہ ایکسپورٹس ہماری کدھر جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جتنا ریمیٹنسز آتی ہیں وہ کدھر سے آتی ہیں، تو اتنا پاگل تو کوئی نہیں ہے نا کہ وہ کرے. لیکن یہ ہے کہ کسی کو وہاں پر دور دراز یہ اندازہ ہوا کہ بھئی یہ جو ایسا نہ ہو کہ ان کو ابھی پکڑ لو ورنہ بعد میں جو ہے دیر ہو سکتی، بعد میں کچھ اور دیر ہو سکتی. تو یہ لیسن پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے کہ یہ آپ کو گفتگو جو ہے وہ اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ جو دائرہ ہوتا ہے ڈپلومیسی کا اس کے اندر اندر رہ کے، مطلب آپ نے جب نو کرنا ہو تو نو نہیں کہا جاتا، اس کے طریقے ہوتے ہیں کہ جی ہم دیکھیں گے، ہم پارلیمنٹ میں بات کریں گے، ہم سوچیں گے، I'll get back to you. So there are 100 ways of doing it. تو یہ ایک تو یہ لیسن ہے ان کے لیے. دوسرا ان کے لیے یہ لیسن ہے کہ جب جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرتی تھی کسی حد تک جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی کسی حد تک یہ ماننا ہے یہ بات کہ وہ ان کی مدد کرتے رہے جہاں تک ہو سکتا ہے. تو جو لوگ مدد کرتے ہیں، اور یہ صرف لیسن اسٹیبلشمنٹ کے سلسلے میں نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ اور لوگوں کے سلسلے میں بھی ہے، جیسے جو ان کے ساتھی تھے اچھے جنہوں نے ایسے موقع پہ ان کا ساتھ دیا جبکہ چپس ور ڈاؤن اینڈ دے ریکوائرڈ دیئر ہیلپ. ترین صاحب ہیں اور لوگ ہیں پنجاب میں. ان کو دیکھیں، آپ کا اگر مثال کے طور پہ میرے گھر میں اگر یہ پتا چلے کہ ایک فرد جو ہے میرا وہ بے ایمان ہے یا کچھ ہے، تو میں ضرور کوشش کروں گا کہ یہ معافی مانگ لے یا اس کا کفارہ ادا کر دے یا اس کو جو سزا ہونی ہے ہو جائے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جب وہ جیل میں ہو تو میں اس کو کھانا بھی نہ پہنچاؤں، میں اس کا حال چال بھی نہ پوچھوں، اس کے بچوں کا بھی خیال نہ کروں. ایسے نہیں ہوتا. تو یہ آپ جو اس قسم کا کٹ ہے نا، کلین کٹ، کہ جی آپ کیونکہ آپ کے اوپر یہ آ گیا ہے الزام تو آپ جائیں اور مجھے منہ نہ دکھانا، مجھے تب منہ دکھانا جب تم کلیئر ہو کر آؤ. یار اتنی بھی سختی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پی ڈی ایم کے لیے 2 میں نے آپ کو سبق بتایا کہ جب کوئی آپ کی مدد کر رہا ہو تو اس کی توقیر کرنی چاہیے، اور جب وہ آپ کو ایسی معلومات فراہم کر رہے ہوں مثال کے طور پہ کہ پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہی ہے، تو اس کو ایسے سمیرلی ڈسپوز آف نہیں کرنا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس پر اگر عمل درآمد ہو جاتا تو یہ سارا مسئلہ ہونا ہی نہیں تھا. اور دوسرا میں نے زبان کی بات کی. پی ڈی ایم کے لیے یہ لفظ یہ سبق ہے کہ ایسے وقت پہ توق کبھی گلے میں نہیں ڈالنا چاہیے جبکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہو.
پتا ہو کہ بھی نیچے کی طرف جا رہا ہے، یا تو یہ کہ ان کو پتا تھا کہ یہ نیچے کی طرف نہیں جا رہا، یہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ ایک دم مڑ جاتے ہیں، اپنے رخ موڑ لیتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، تو اس کا پھر امپیکٹ اوور آل جو ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ سبق ہے کہ اٹ از آلویز گڈ ٹو ریمین نان پولیٹیکل. اور یہ انہوں نے اب جا کے فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ضرور پوچھا جا سکتا ہے یا ایک کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ جی یہ فیصلہ آپ سال کے بعد بھی کر سکتے تھے، یا پہلے بھی یہ آپ نے ضرور سوچا ہوگا کہ اگر ابھی کیا تو پھر کیا ہوگا، بعد میں کیا تو کیا ہوگا. بہرحال یہ انہوں نے ضرور وار گیم کیا ہوگا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. فیصلہ ایسا ہے، اس کے ٹائمنگز کے بارے میں سوال اٹھ سکتے ہیں. اور اس کی فیصلے کے بارے میں یہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے کہ فیصلہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، یہ کوشچن رہے گا. ہاں جی، یہ تو جیسے وہ میں نے کہا کہ جیسے میں ملاقات کر رہا ہوں، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ بس انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نان پولیٹیکل ہو گئے ہیں. اور پہلے یہ تھا کہ جو تھوڑا بہت امپریشن تھا، پرسیپشن تھا کہ ہم کوئی ٹیلی فون کر کے کسی کو ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں حکومت سٹیبل رہے، وہ پولیٹیکل جو ہے معاملہ ابھی ایک رتی بھی نہیں ہوگا. اچھا، یہ بھی نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اپنے نمبرز کی بات کی تھی کہ بلاک نہیں ہوئے ہوئے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے پولیٹیکل بھی، تو پھر کسی نہ کسی کو تو آگے بڑھنا پڑے گا کہ معاملات کو ہینڈل کروائے. اور آخر میں صرف میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کسی نہ کسی معاملے پہ ڈیل ہو سکتی ہے، یعنی ڈیل ان سینس کہ آپس میں گفتگو ہو سکتی ہے تاکہ معاملات میں سے آرام سے نکلا جا سکے اور کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالا جا سکے. کیونکہ دونوں جو فری کین ہیں، پی ڈی ایم ہو گئی یا پی ٹی آئی ہوگی، یہ تو آپس میں بیٹھنے والے نہیں ہیں. So there has to be a third party to bring them to the table. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب وہ ہمیں یاد آتے ہیں ہمارے پرانے کوئی سیاستدان، نصر اللہ صاحب تھے، اور لوگ تھے، اسحاق خان صاحب تھے، کوئی اس قسم کے بڑے ٹاورنگ پرسنالٹیز کہ جن کی بات لوگ سنتے تھے. نواب زادہ صاحب کی بات بہت سنی جاتی تھی. اب ہوا یہ ہے کہ آپ کو ایک بھی ایسا سیاستدان نظر نہیں آ رہا جو ان دونوں کے درمیان بیٹھ کے بات چیت کروا سکے. تو اگر ایسا نہیں ہے، اور یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان دونوں اکائیوں میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے یاد کر کے بات کر سکیں. کوئی ان میں ایسا بندہ ہو جو جا کے دوسرے کو کانٹیکٹ کرے کہ جی چھوڑیں غصہ، آئیں بیٹھیں آگے کی سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو اگر یہ ایسا نہیں ہے تو پھر سوال تو ملک کا ہے نا. تو میرا خیال ایسے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اور آرمی کے چیف آف آرمی اسٹاف، ان کو بالکل اس میں لے تو لال سے کام نہیں لینا چاہیے. اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ ان دونوں کو بٹھا دیں، ان دونوں کے درمیان کوئی معاہدہ کرا دیں وداؤٹ ٹیکنگ سائڈس. اور وہ یہ ممکن بھی تبھی ہوگا جب دونوں سائڈیں یہ سمجھیں کہ دے آر ناٹ ٹیکنگ سائڈس. اور اس میں دو تین باتیں کرانی ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ انتخابات کی کوئی ڈیٹ جو ہے اس پر یہ متفق ہو جائے. دوسرا یہ جو الیکشن کمیشن کے اوپر عدم اعتماد ہے، اس کی کوئی خرابی دور ہونی چاہیے، کیونکہ ایسے الیکشن اگر یہ الیکشن کمیشن کرائے تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. جی جیسے میں نے پہلے کہا، تو یہ تاریخ بھی اس کی کرے اور اس کے جو طریقہ کار ہے اس پر بھی یہ بیٹھ کے بات چیت کرے. اور جتنی کنٹروورشل چیزیں ہیں، ای وی ایم ہے، فارنرز کے جو ہمارے باہر پاکستانی ہیں، آپ جیسے آپ بھی ہوتے ہیں ادھر، ان کے ووٹ، اور یہ ساری 3-4 چیزیں ہیں، زیادہ نہیں ہیں. ان پر ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ شاید آپ اسکپ کر گئے، وہ ہے نومبر کی اپوائنٹمنٹ. اگر اس پہ کوئی ایشورنس وغیرہ، جی اس پہ تو میرا خیال ہے کہ سمپل یہ ہونا چاہیے کہ whosoever gets the fresh mandate وہ اپنی اتھارٹی استعمال کرے. اور جن لوگوں کو کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے ان کو اعتراض کیا جائے. کیونکہ بات یہ ہے کہ جو یہ ایک آپ سمجھیں کہ بڑا نقصان پہنچا ہے فوج کو کہ آپ پہلے سے ہوا میں اڑا دیں، چاہے وہ میڈیا نے اڑایا ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم نے اڑایا ہے، چاہے پی ٹی ایم نے اڑایا ہے کہ جی وہ ہے ابھی ہمارا جو ہے نا پسندیدہ. اور پی ڈی ایم کو بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جی فلانے جو ہے نا وہ ہمارے پسندیدہ ہے. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. یہ جب ٹائم آئے گا، جو نام آپ کے سامنے آئیں گے، جو اس وقت فریش مینڈیٹ لے کر آیا ہوگا بندہ، وہ اس کو. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پرائم منسٹر جب یہ فیصلہ کریں تو ان کا ایک بہت قریبی ایڈوائزر ایسا ہونا چاہیے کہ جو بتائے کہ یہ چیف کیسے مقرر کیے جاتے ہیں. دیکھیں آرمی چیف تو آپ کو بھیج دیں گے نا. ابھی اگر آپ کا جو ڈیفنس منسٹر ہے اس کو کوئی پتہ نہ ہو کہ ڈیفنس میٹرز کیا ہوتے ہیں، آپ کے این ایس اے کو کوئی پتہ نہ ہو کہ فوج کیسے چلتی ہے، اور کوئی بتانے والا نہ ہو، تو پھر پرائم منسٹر کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ یار یہ کیا کرائٹیریا ہے.
ہاں وہ تو یہ ایک مشکل ہے جس کے لیے میرا خیال ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ خانہ صاحب کہ آپ امریکہ میں دیکھ لیں کہ جو آپ کا ڈیفینس منسٹر ہے، جو آپ کا NSA ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کوئی نہ کوئی ریٹائرڈ 4 اسٹار ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نیوی کا جنرل ہوتا ہے. یہ UK میں ہوتا ہے، چائنا میں تو ہوتے ہی یونیفارم میں ہے، رشیا میں ہوتے ہی یونیفارم میں ہے. یہ لے دے کے جا کے کبھی بھارت کی مثال دیتے، کبھی بھئی آپ بڑے کو دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی آپ نقل اتارے. تو آل سیڈ اینڈ ڈن وی شوڈ ڈو واٹ ایور از گڈ فار پاکستان. اور پاکستان کے لیے جو میری دانست میں اچھا نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات جلد از جلد ہونے چاہیے. نومبر والا معاملہ فریش مینڈیٹ والے آدمی کے پاس ہونا چاہیے، اور انتخابات کے متعلق جتنے تحفظات ہیں ان کا سدباب ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک چارٹر کی ضرورت ہے، اور چارٹر نہیں ہو سکتا سائن جب تک کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف اس میں دلچسپی نہ لیں. دلچسپی نہ لیں. اور یہ جو کوشچن ہے نومبر والا، اس میں یہ ساڈا بندہ تہاڈا بندہ یہ تو بالکل بالکل، تو اس کے تو کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ جن صاحب، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. پردم تو میں خیش رہو تو دانی حساب کم و بیش رہو. مجھے پاکستان کو جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.